बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, जलसे से पहले जलसे का माहौल बन गया है। मरियम नवाज भी रैलियां निकाल रही हैं। कल भी लाहौर में जगह जगह उन्होंने कारकुनों से खिताब किया। 13 दिसंबर के जलसे की अपोजिशन भरपूर तैयारी कर रही है और बार बार कह रही है कि इस जलसे को फैसला कुन बनाएंगे, इस जलसे को कामयाब जलसा साबित करके दिखाएंगे। इसके लिए अपोजिशन की तैयारियां तो जारी हैं। दूसरी तरफ वफाकी वुज़रा भी पूरे इस हफ्ते में हमें बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए और उन्हें लगता है कि 13 दिसंबर का जलसा जो है पीडीएम का वो एक फ्लॉप शो होगा। बहरहाल पीडीएम की जो 8 दिसंबर को सरबराही इजलास हुआ उसमें कुछ फैसले किए गए कि अब 13 दिसंबर का जलसा आखिरी जलसा है, उसके बाद हड़तालों की ऑप्शन की तरफ जाना है। जनवरी के आखिर में फिर लॉन्ग मार्च की ऑप्शन पर वो लोग गौर करें, फिर साथ ही साथ इस्तीफे भी दे दिए जाएंगे। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि आप लोगों के इन जलसों से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आवाम को फ़र्क ज़रूर पड़ेगा क्योंकि कोरोना फैल चुका है, लिहाजा अपोजिशन इन जलसों को 2 से 3 माह के लिए रोक दे, यानी कि मौखर कर दे। लेकिन अपोजिशन कहती है कि वज़ीर आज़म तो एनआरओ मांग रहे हैं, हम वज़ीर आज़म से इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे, अब जो भी बात होगी वो अवाम से बात होगी। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी मरियम नवाज़ के यहाँ गए, उनकी दादी की ताज़ियत की और इस मौके पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज़ ने डायलॉग के हवाले से, ग्रैंड डायलॉग के हवाले से क्या मीडिया को बताया वो देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वो कहता था मैं एनआरओ नहीं दूंगा, अब वही इंसान और उसके सारे हुकूमती एहलकार हमारे मुख्तलिफ सीनियर क़यादत से राब्ते कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आके बैठ के बात करें। आज वो पीडीएम से एनआरओ मांग रहा है, तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि ना तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को हम कुछ जानते हैं, ना तुम्हें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम या पीडीएम एनआरओ देगा। इमरान खान साहब के बयानिया है वो तो हर दिन चेंज हो जाता है। पहले वो तो हमें धमकी दे रहा था कि आप हमें जानते नहीं हैं, मैं आपको देख लूंगा। अब वो बेचारा कह रहा है कि मैं तो डायलॉग के लिए भी तैयार हूँ, कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ, अब आज हमसे जरा बात करें। बात करने के वक्त बहुत पहले चला गया था, तो बात करने के वक्त नहीं है, ये वक्त है कि वो अंदाज़ा करे, सिचुएशन का अंदाज़ा करे और ख़ुद ब खुद मुस्ताफ़ी हो जाए। बहरहाल अपोजिशन क्या कह रही है ये तो आप लोगों ने देख ही लिया, इसी पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। शफ़क़त महमूद साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, लेकिन अब अपोजिशन कह रही है जनाब वज़ीर आज़म तो एनआरओ मांग रहे हैं, लिहाजा हम अब बात नहीं करेंगे, तो अब क्या होगा, किस ऑप्शन पर गौर किया जाएगा? पहले तो बात यह है कि जिस तरीके से बीमारी फैल रही है, इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए और ये इतनी बेहिस्सी है कि अवाम की जो इनके सपोर्टर्स हैं उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल रहे हैं और उससे जो नुकसान होगा ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि मुल्तान में और पेशावर में जहाँ पे इन्होंने जलसे किए वहाँ एकदम जो इन्फेक्शन का रेट है वो शूट अप किया और ये समझते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि शायद इनके जलसे से हमें कोई फ़र्क पड़ जाएगा। हमने खुद कोई कम जलसे किए थे, हमें पता नहीं जलसा क्या होता है। अगर लेट से अस्यूम करें फॉर ए मिनट कि जी जलसा कामयाब हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? 13 तारीख को जलसा हो जाएगा, 14 भी आएगी, 15 भी आएगी, क्या हो जाएगा? उसके बाद मार्च करना चाहते हैं वो भी कर लें, लेकिन पॉइंट है कि आप लोगों की ज़िंदगियों को खतरे में क्यों डालते हैं? क्या हुकूमत को खतरे में? बिल्कुल नहीं है। और ये तो हमने हमेशा कहा है कि हम इश्यूज पे बात करने के लिए तैयार हैं। हमने कोरोना के ऊपर स्पीकर साहब ने कॉन्फ्रेंस बुलाई, हमने इन सबको बुलाया, नहीं आए। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है उसके लिए बात करनी जरूरी है, हम बात करने के लिए तैयार है, नहीं आए। कोई हम मरे नहीं जा रहे और ना ही हमें कोई खतरा है इनसे, ये पता नहीं। ये मेरे ख्याल में सियासत में आया। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप हुकूमत हैं और हुकूमत के मुकाबले में अपोजिशन अगरचे कुछ छोटी है लेकिन काफ़ी बड़ी अपोजिशन है। ये अपोजिशन इस निज़ाम में अपनी जगह नहीं पा रही, हुकूमत से उसके इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं और हालत यहाँ तक है कि लॉन्ग मार्चेस की बातें हो रही हैं, जलसे जुलूसों की बातें हो रही है, अदम इस्तेहकाम की बात हो रही है, नए इलेक्शन की बात हो रही है। तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप हाथ आगे बढ़ाएं और इन्हें लाइन पर लेके आएं, इंगेज करें ताकि सिस्टम आगे बढ़ाने कप्तानी तो आपके पास है। देखिए, हमने अगर ये कहा है प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं
سوائے NRO کے مختلف ایشوز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور اس کا جواب آپ نے سن لیا ہے کہ جس طریقے سے یہ بدتمیزی کر رہے ہیں. پوائنٹ از کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی, ہم تو ایز اے گورنمنٹ, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی جگہ بنائیں. دیکھیں ہمارا نظام حکومت جو ہے, ہم بھی اپوزیشن میں تھے, اپوزیشن ہوتی ہے, گورنمنٹ ہوتی ہے. نظام میں جگہ اپوزیشن کی بھی ہے, نظام میں جگہ گورنمنٹ کی بھی ہے. لیکن شفقت محمود صاحب اپوزیشن کچھ ڈری بھی سی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب جب نیب اصلاحات پر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہی تو اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت نے انہیں گندا کر دیا, اندر کچھ اور بات ہوئی, باہر آ کر کچھ اور بتایا. اب بھی سعد رفیق کو لگتا ہے کہ شاید سینٹ الیکشن گزارنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایسی بات کر رہے ہیں ڈائیلاگ کی. دیکھیں یہ 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی, 5 سال نون لیگ نے کی. انہوں نے نیب کے قانون کو ایک اس کی زیر زبر پیش تبدیل نہیں کی. ہم نے تو آگے کچھ چیزیں تبدیل کی, ایک آرڈیننس لگایا جس کے تحت ہم نے کچھ چیزوں کی تصحیح کی, لیکن انہوں نے اس کو بھی لیجسلیشن اس کے نہیں ہونے دی. مقصد یہ ہے کہ اگر ان ساری تحریک اور موومنٹ کا صرف ایک ہی مقصد ہے, جو چوری چکاری کی ہے ان لوگوں نے اس پہ ان کو ریلیف مل جائے, تو وہ تو نہیں ملے گا. لیکن بے شمار ایشوز ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ قانون جو ہے پاکستان کا اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اب اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, نیب کر رہی ہے, ادھر سے کورٹس کر رہے ہیں, کورٹس کسی کو چھوڑ رہے ہیں, کسی کو کنوکٹ کر رہے ہیں. نواز شریف کو کنوکٹ کر دیا, مریم کو کنوکٹ کر دیا, کورٹس نے کیا, ہم نے تو نہیں کیا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر اپوزیشن اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو ہم تو ہر ایشو کے اوپر, الیکٹورل ریفارم مثال کے طور پہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس پہ ہم بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اور بھی ایشوز, شفقت محمود صاحب, قومی ایشوز ہیں. شفقت محمود صاحب, گزارش یہ ہے کہ کچھ لوگ جو کم از کم ناقد ہیں اس سارے سسٹم کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سسٹم ہی نہیں چل رہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ لیجسلیشن جو ہے پارلیمنٹ میں بلا کے آپ کوئی لیجسلیشن اس وقت کر نہیں سکتے. پارلیمنٹ کے اندر ایک عجیب ہنگامہ آرائی ہوتی ہے, کوئی میننگ فل گورنمنٹ کی پبلک سینٹرک لیجسلیشن ہو نہیں رہی. بیوروکریسی, جب ایڈمنسٹریشن کی بات ہوتی ہے تو پرائم منسٹر صاحب خود آن ریکارڈ ہیں کہنے کے لیے, یہ کہتے ہوئے کہ بیوروکریسی آدھی باتیں مانتی ہے, درمیان میں بیوروکریسی کے اپنے بڑے مسئلے ہیں. آپ نے اپوزیشن کو دیکھ لیا, آدھے لوگ جن کو آپ نے کہا تھا کہ جیلوں میں ہوں گے وہ سارے لوگ گھر میں ہیں. آپ لوگوں نے آرڈرز پاس کیے کہ جلسے نہیں ہوں گے. آپ لوگوں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نے مختلف جگہوں پہ, پشاور میں, ملتان میں کہا جلسے نہیں ہوں گے, جلسے پھر بھی ہو رہے ہیں. ان جلسوں کو گورنمنٹ کی ریٹ وہاں پہ کہیں نظر نہیں آ رہی. حبیب صاحب اور میں اگر قانون توڑیں تو آپ ہمیں اندر کر دیں گے, اگر وہ بڑا جتھا ہو تو آپ اس سے کچھ نہیں کر پا رہے, کم از کم بظاہر یہ نظر آ رہا ہے. سر یہ سسٹم چل نہیں رہا, کیا آپ کی گورنمنٹ کا خیال ہے کہ یہ سسٹم چل پائے گا, یا اس کے اندر کچھ بنیادی چیزیں چینج کرنے کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ سسٹم نہیں چل رہا. ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے, جس طرح کووڈ کا ہم نے مقابلہ کیا, بہترین طریقے سے مقابلہ کیا ہے. سوائے ان کے شور شرابے سے سارے انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں. ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہے, امپلائمنٹ بہتر ہو رہی ہے. فیصل آباد میں آپ جائیں, وہاں پہ مزدور نہیں ملتا, وہاں پہ اتنے سالوں کے بعد انڈسٹری جو ہے وہ چلنی شروع ہوئی ہے. ابھی آج ایشین بینک کی رپورٹ آئی اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان از آن دا موو. مقصد پوائنٹ از کہ اگر سسٹم چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جی ان کو حکومت دے دی جائے اور ہم 1,70,00,000 ووٹ لے کے آئے ہیں اور ہم ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں, مطلب کیا, مجھے تو آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. حکومت جو ہے ہر ایجوکیشن میں کام ہو رہا ہے, باقی جگہ میں کام ہو رہا ہے. صرف یہ ہے کہ اگر اسمبلی میں یہ نہیں آنا چاہتے یا اس میں لیجسلیشن, ہم نے کب روکا ہے اسمبلی سے آنے پہ کسی کو؟ لیجسلیشن ہم کریں گے, اس کو انہوں نے روکنے. اصل مسئلہ کیا ہے, میں آپ کو اصل مسئلہ بتاؤں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہے, اس کے بعد تحریک انصاف کو سینٹ میں بھی اور پارلیمنٹ میں میجورٹی مل جائے گی. ان سے ان کو ہال آ رہا ہے اور یہ کبھی لانگ مارچ کی باتیں کرتے ہیں. ہم ان سارے مراحل سے ہمیں گزر چکے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ اس میں کیا اسٹرینتھ ہے یا کیا ویکنس ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ بات چیت کرنے پہ تیاری کا ظاہر کر کے اب کیا ہم وزیر اعظم استعفیٰ دے کے ایک طرف ہو جائیں, یا ہم حکومت کرنا چھوڑ دیں؟ ہم کو کسی کی مہربانی سے نہیں آئے, ہم 1,70,00,000 لوگوں کے ووٹ لے کے آئے. بے شک
شفقت صاحب لیکن آپ نے ایک کمیٹی بنائی اور ظاہر ہے کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ اس کے خلاف جلسے جلوس تو ظاہر ایک ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی ہیں لیکن ایک تحریک چلے. اس وقت جو شکل بنتی نظر آ رہی ہے وہ ایک تحریک کی ہے, اور تحریک جب آپ نے بھی چلائی تھی آپ سے بھی مذاکرات حکومت نے کیے تھے اور راحیل شریف صاحب تک بھی اس میں انوالو ہوئے تھے. بھٹو کے خلاف چلی تھی اس وقت بھی مذاکرات ہوئے تھے, اب بھی ایک تحریک کی شکل ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے گجرانوالہ کے جلسے کے موقع پر ایک کمیٹی بنی تھی جس میں آپ بھی شامل تھے, پرویز خٹک صاحب بھی شامل تھے اور بھی وزراء شامل تھے. آپ نے ریچ آؤٹ کرنا تھا اپوزیشن کے لیے, آپ کو نہیں لگتا کہ اب تاخیر کرتے گئے اور اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ دوسری طرف سے ہاتھ جھٹکے جا رہے ہیں؟ میرے بھائی, جن کا مقصد ہو حکومت کو گرانا, اب فضل الرحمان آپ کیا کہتے ہیں کہ کسی ایشو کے اوپر کوئی سمجھوتا چاہتے ہیں؟ آپ کیا خیال ہے کہ یہ نواز شریف جو ہے کسی چیز پر سمجھوتا چاہتا ہے؟ بھئی یہ ان کا تو ایک ہی مقصد ہے کہ حکومت گرائی جائے اور کس طرح حکومت حاصل کی جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ان کا مقصد کسی ان ایشوز کے اوپر بات کرنے کا ہوتا جو قوم کے سامنے ہے تو بات چیت کرنے کے لیے ہم نے کبھی انکار کیا؟ کیا ہم ابھی انکار کر رہے ہیں؟ مجھے تو لاجک کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بات کرنے کی تیار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں, تو پھر ہم کیا کریں جی؟ سر انہیں لگتا ہے کہ حکومت شاید سر یہ بھی واضح کیجئے کہ کچھ دیگر ناقد یہ کہتے ہیں کہ جو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہے یہ شاید کچھ چیزوں کو آگے بڑھائے اگر اپوزیشن اس میں آ جائے, لیکن اب سے پہلے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ جیسی باتیں جو ہیں ان کے رزلٹ میں, ہمارے ماضی میں ان کے رزلٹ میں ایک این آر او نکلا ہے. اس کو آپ این آر او نہ کہیں, اس کو آپ کوئی ریکنسیلیشن پروسیس کہہ دیں, گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کہہ دیں, کوئی اور بات کر دیں, لیکن گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی جو آفر حکومت دے رہی ہے اس کا بھی مقصد لوگ ناقد اس کے کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو ذرا رفع دفع کرنا ہے, کچھ مکمکا کرنا ہے. اس میں کتنی سچائی ہے سر؟ دیکھیں, گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی تو ضرورت اس لیے ہے کہ آپ کے نظام میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ درست ہونے کی ضرورت ہے. اس میں جوڈیشری کا رول جو ہے اس کو تعین کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن میں کام آگے نہیں چلتا. اس میں گورنمنٹ کا اپوزیشن کا رول تعین کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ملٹری کا رول تعین کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ساری یہ ایک ہے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ جس کے لیے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم بالکل کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وہ ایک کسی مقصد چیز ہے کہ جی یہ ایشوز ہیں ان کو ہم نے. لیکن اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو گرانا ہے تو بھائی ہم تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو رول اوور اینڈ پلے ڈیڈ, یو نو. مطلب ہے کہ جی ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ان کو خواہش, ان بچوں کو خواہش ہو رہی ہے کہ جی حکومت گر جائے تو ہم ان کی خواہش پوری کر دیں, ایسے نہیں ہوگا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, اور جو بار بار گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے, اور یہ کوئی خوف والی بات نہیں ہے. مجھے میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے آپ بتائیں کہ 13 کو لیٹ سے کہ بہت اچھا جلسہ ہو جاتا ہے, پھر کیا ہوگا؟ اگر لیٹ سے کہ یہ جلوس لے کے ہم بھی گئے تھے, ہم 126 دن بیٹھے رہے تھے, کیا حکومت گر گئی تھی؟ مقصد یہ ہے کہ ان کو اگر مقصد قوم کی جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر رہا ہے, بالکل تیار ہیں. اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ نہیں ہم نے حکومت حاصل کرنی ہے اور ان کو گرانا ہے, تو پھر وہ تو اس کو تو ہم اس بات پہ اگری نہیں کر سکتے. محمود صاحب, اگر آپ کی بات آپ کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ احتساب جو ہے اس کو تو ہونا چاہیے, چلیے آپ کہتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں کہ این آر او, اگر کوئی نرمی کا تقاضا ہے تو آپ اس کو سمجھتے ہیں این آر او, چلیے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر لیجئے. دوسری طرف سے آج مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم آپ کو این آر او نہیں دیں گے, یعنی آپ کو پولیٹیکل لیجٹمیسی شاید ان کا خیال یہ ہے کہ وہ دے سکتی ہیں تو وہ نہیں دیں گی. چلے ہم اس این آر او کی باتوں کو دونوں کو مائنس کر لیں, ایز اے گورنمنٹ آپ کے پاس کیا نکات ہیں جن کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے, بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ جتنے بھی ایشوز ہیں ان پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ پرائم منسٹر ریزائن کرے, سوالٹی پیدا ہوتا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں. کون سے ایشوز ہیں؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سن لینا ذرا, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فوری طور پہ الیکشن ہو, بالکل نہیں ہوں گے, ہم اس پہ بالکل بات نہیں کریں گے. ہاں جو ایشوز ہیں, الیکشن ریفارم کی ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے. کیا
इकॉनमी के लिए बहुत सारे काम मुश्तरका करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। क्या लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीज़ों के ऊपर और टेररिज्म को फेस करने के लिए ज़रूरत है, बिल्कुल करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ आप बल्कि इससे आगे बढ़ जाएं। अगर आप कहते हैं कि जी अदारों का रोल क्या होना चाहिए, बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बात करने की तैयार है, लेकिन अगर उनका एजेंडा ये है कि जी हुकूमत इस्तीफा दे, तो ये तो नहीं होगा। सर मुख्तसरन बस ये बता दीजिएगा, क्या आप लोगों ने सिर्फ ज़बानी कलामी डायलॉग की बात करने के अलावा कोई राब्ता भी किया है ऑपोजिशन से? सॉरी, एक दफ़ा रिपीट करें, आवाज़ नहीं आई मुझे। सर ये जो डायलॉग की जो बात की है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उसके बाद क्या कोई राब्ते हुए हैं ऑपोजिशन से? नहीं, मुझे तो कोई इत्तला नहीं है राब्ते की, लेकिन ये आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि हम इश्यूज पे बात करने के लिए तैयार हैं। इसको आप राब्ता ही समझे। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, इस तरह बाकी लोग भी कह रहे हैं। देखिए, लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम कहते हैं जी ठीक है हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो ये जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, ये हाई हॉर्स पे चढ़ जाते हैं कि नहीं अब तो हम बात नहीं करेंगे, ये कौन होते हैं हम बात करने वाले। मतलब है कि वो शाहजाद रफीक का लगा हुआ था कि जी हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। भाई आप इश्यूज पे बात करना चाहते हैं तो करें, हम बिल्कुल तैयार हैं। अब उसके मुताबिक मैं आपसे पूछता हूँ एज ए मीडिया कि आप मुझे बताएं कि हम जब बार बार ये कह रहे हैं कि वो समझते हैं कि हम डर गए। भाई हम नहीं डरे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ इश्यूज पे बात करनी है तो उसके लिए हम तैयार हैं। सही। लेकिन अगर आप जलसा जुलूस करना चाहते हैं तो बड़े शौक से करें। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद हमारे साथ मौजूद थे। अभी सब ब्रेक पर जाने से पहले आप दोनों से सवाल। शफकत महमूद साहब कह रहे हैं कि हुकूमत बात करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ वो बता रहे हैं कि अभी तक कोई राब्ता हुआ नहीं है अपोजिशन से। आप इस बात पर बड़े अरसे से जोर दे रहे हैं कि कुछ रीजनेबल लोगों को दोनों जानिब से मिलकर बैठना चाहिए और फिर डायलॉग की बात करनी चाहिए। देखिए, शफकत महमूद साहब इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो लोगों से बात कर सकते हैं। इनके शहबाज शरीफ से भी ताल्लुक़ है, इनका नवाज शरीफ से भी ताल्लुक़ है, अक्रॉस द आयल इनका एक रिलेशनिंग है बहुत पुरानी। और फिर ये चूँकि हमारे मीडिया के भी एक बड़े स्टॉलवर्ट रहे हैं, तो इस वजह से ये वो हैसियत रखते हैं कि मुज़ाकरात करें, और फिर उनका एक ख़ास लबो लहजा भी है। लेकिन आप ये सोचें कि अचानक हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात का डोल क्यों डाला गया? पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था। पहले तो प्राइम मिनिस्टर का रवैया भी कुछ और था और सब लोग का, और शफकत महमूद साहब का रवैया हमेशा से ये रहा है कि बात करनी चाहिए, हमें बात आगे बढ़नी चाहिए। देखिए, इसका कुछ तो असर खुद पीढ़ी की वजह से भी हुआ है, और जाहिर है वज़ीर आज़म हमारे कप्तान है पूरे मुल्क की टीम के, और वो इदारों के भी कप्तान हैं, बल्कि इदारों के सरबराह हैं, हर तमाम इदारों के, और चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। तो सिस्टम को बचाना उनकी जिम्मेदारी है। अभी रिसेंटली वज़ीर आज़म से चंद सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बहुत ही एक पते की बात वज़ीर आज़म को कही। वो क्या? उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके लफ्ज़ ये थे कि आप हमारे कप्तान हैं और आपकी हैसियत को कोई चैलेंज नहीं कर रहा। और इसी तरह अगर आप 2.25 करोड़ वोट लेके आए हैं तो 1 करोड़ से ज़्यादा वोट लेकर अपोजिशन भी बैठी हुई है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में ना तो अपोजिशन के बगैर काम चलता है, ना हुकूमत के बगैर काम चलता है। तो आप उनकी हैसियत को तस्लीम करें। तो इस पर वज़ीर आज़म ने कहा, और वज़ीर आज़म ने ये बात बड़े गौर से सुनी, जो आम तौर पे वज़ीर आज़म इस तरह की बातों के बीच में खुद ही उचक लेते हैं बात को, लेकिन उन्होंने ये बात मुकम्मल सुनी और फिर उन्होंने सबको मुखातिब करके कहा कि जनाब, मैं तो चाहता हूँ मुज़ाकरात करना, और मैं सवाए NRO के हर इशू पे, सवाए एहतसाब के, उनका कहना था सवाए एहतसाब के हर इशू पे बात कर लूँगा। और अगर एहतसाब पे हमने नरमी की तो उन्होंने शामी साहब को मुखातिब करके कहा कि शामी साहब, फिर हमें सारे जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक तो एहतसाब का सवाल है, असासों के सवाल हैं, इसका जवाब अगर मुझसे भी मांगा जाए तो मुझे भी खुश दिली से देना चाहिए, और मुझे इसको इंतकामी कार्रवाई नहीं समझना चाहिए। लेकिन हुकूमत को भी ये समझना चाहिए कि हुकूमत के वज़ीर जो आके 2-2 महीने पहले कहते हैं कि फ़लाँ तारीख को साद रसूल साहब के बारे में ये होगा, फ़लाँ तारीख को हबीब अकरम के बारे में ये होगा, फ़लाँ तारीख को फ़लाँ पकड़ा जाएगा, तो ये कहाँ से खबरें आती हैं? बिल्कुल।
جب آپ احتساب کو جب ایک قانونی پروسیس میں سعد کو بھی پتا ہے کہ سعد اگر میں عدالت کے سامنے جا کے پولیٹیکل نعرے لگاؤں گا تو کیا یہ میرے ہیلپ کریں گے؟ بالکل نہیں. چاہے میں مدعی ہوں چاہے میں ڈیفینڈڈ ہوں. ایسے ہی ہے. سعد، اپوزیشن ایک تو وفاقی وزراء کے رویے کی شکایت بھی کرتی ہے. جو بات حبیب صاحب کر رہے ہیں کہ وقت سے پہلے وفاقی وزراء آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، بتانا شروع کر دیتے ہیں اس کے اتنے اثاثے. تو کیا حکومت کے اینڈ پہ بھی کوئی مسئلہ ہے جو ڈائلاگ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، یا پھر ان کو سب رویوں کی طرف غور کرنا چاہیے تو ہی ڈائلاگ ہو سکتا ہے، ورنہ اپوزیشن بھی نہیں آنے والی اس میں اس پر؟ دیکھیے، حکومت کو اپنے رویوں کے اوپر ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے، لیکن سوال ہمیں آنیسٹلی پوچھنا چاہیے کہ احتساب کے عمل کو پولیٹیسائز حکومت نے کیا یا اپوزیشن نے کیا؟ کیا جب حکومت نون لیگ کی تھی اور نواز شریف صاحب کے خلاف این آر او کا کیس چل رہا تھا تو کیا عدالت میں سیاسی دلائل نواز شریف صاحب نے دیے یا حکومت نے دیے، عمران خان نے دیے؟ کیا جے آئی ٹی کے سامنے پریس کانفرنسز کر کے باہر ہم سب کو سیاست کے اندر نواز شریف صاحب کی پارٹی نے یہ کیا، یا اس وقت عمران خان تقریریں کر رہا تھا؟ زیادہ ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے. ہم نے پورے کا پورا پروسیس دیکھنا نا، احتساب کا پروسیس ہے. اس احتساب کے پروسیس کو عمران خان صاحب نے شروع نہیں کیا. یہ احتساب کا پروسیس نون لیگ کی اپنی گورنمنٹ کے اندر چل رہا تھا. یہ جو قانون، جس قانون کے نیچے نواز شریف صاحب کے خلاف دیگر فیملی کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، جن کے نیچے زرداری صاحب کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، وہ نہ کیسز عمران خان نے بنائے، نہ وہ قانون عمران خان نے بنایا، نہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ عمران خان صاحب نے کی، نہ عدالتوں کی تعیناتی عمران خان صاحب نے کی. وزیر اسکرین پر آ کے بتائیں گے کون کب گرفتار ہونے والا ہے، کس کے کتنے اثاثے، پھر سوال تو اٹھے گا. اگر آپ سوال میرا اگر آپ جواب پورا سننے کے مناسب ہوگا. اس پروسیس کو، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارا احتساب کا پروسیس اس وقت پولیٹیسائز ہو چکا ہے، جس کے اندر حکومت نے بھی اپنا کردار بہت حد تک ادا کیا. لیکن یہ پروسیس اس سے پہلے پولیٹیسائز ہو چکا تھا. جس دن حکومت بنی تھی، ابھی 2018 کا الیکشن ہوا تھا، کیا اس وقت نیب کا پروسیس پولیٹیسائز نہیں ہو چکا تھا حبیب صاحب؟ اس وقت کیا عمران خان کی گورنمنٹ تھی؟ کیا یہ وزیر بیانات دے رہے تھے؟ کیا اس طرح کی کوئی بات ہو رہی تھی؟ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، نہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، نہ ان کے وزراء تھے، نہ وزراء کے بیانات تھے. اور پوری طرح آپ کو یاد ہوگا جی ٹی روڈ کی ریلی نکلی تھی، جس میں پہلے 5 جج صاحبان کو گالی گلوچ کیا گیا، پھر احتساب کے عمل کو گالی گلوچ کیا گیا، پھر وہ تصویریں نکلی کہ نیب کے اندر کیسے بٹھایا گیا، پھر نیب کے چیئرمین کو پولیٹیسائز کیا گیا. یہ احتساب کے عمل کو پولیٹیسائز کرنے کا پروسیس حکومت نے انیشیٹ نہیں کیا. انہوں نے اپنے 2 چمچے چینی کے اس میں ضرور ڈالے ہوں گے، لیکن یہ پروسیس پرائمرلی گورنمنٹ اپوزیشن نے کیا. اگر آپ امیجن کریں کہ اگر شاہد خاقان عباسی کی حکومت کو آخری سال نہ ملتا، اگر اس وقت 3 سال یا 4 سال پڑے ہوتے، اگر نون لیگ کی گورنمنٹ میں اگر 4 سال پڑے ہوتے تو کیا ہوتا؟ نون لیگ کی گورنمٹ کہتی کہ اب احتساب کا پروسیس پولیٹیکل نہیں ہے. صحیح، ایسی کوئی بات نہیں. جس دن سے نواز شریف صاحب کو اثاثہ جات کی کسی کی رسیدیں ان سے مانگی گئیں، اسی دن سے حکومت وقت اس وقت کی جو نواز شریف صاحب کی تھی، اس نے احتساب کے عمل کو پولیٹیسائز کیا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو وفاقی کابینہ میں جو اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، پھر وزارت داخلہ دی گئی ہے شیخ رشید کو، اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی کابینہ میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ان تبدیلیوں کے بعد شیخ رشید کو وزارت داخلہ مل گئی ہے اور اعظم خان سواتی وزیر ریلوے لگائے گئے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز احمد شاہ نارکوٹکس کنٹرول کے وزیر ہوں گے. بطور وزیر داخلہ شیخ رشید نے پہلی پریس کانفرنس کی، کیا کہا دیکھیے. کہ ایسے موقع میں مجھے وزیر داخلہ لگایا گیا جب میرا بھی امتحان ہے، کوئی مجھے ٹاسک نہیں دیا گیا، مجھے ذمہ داری پتہ ہے. مزہ ہی مشکل وقت میں کام کرنے کا آتا ہے. میں داخل ہوا، پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا مبارک ہو، آپ کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا ہے. جب شیخ رشید وزیر داخلہ ہوگا، نیب بھی ہوگی، داخلہ بھی ہوگا، سارے ادارے ہوں گے اور ایف آئی اے بھی ہوگی اور میں پورا وزیر ہوں گا. میرا مسئلہ جب اسلام آباد میں آئیں گے تو فضل الرحمان میرے پیر بھائی ہیں، ان کو میں سبز چائے پلاؤں گا. ساری اپوزیشن کو یہ کہوں گا کہ بالآخر آپ نے ڈائلاگ کرنے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے عمران خان سے نہیں بات کرنی تو قوم کو بتاؤ کس سے کرنی ہے.
تو حبیب صاحب وزیر داخلہ بنتے ہی دو ٹوک پیغام دیا اپوزیشن کو, کہا کہ وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے, شہر اقتدار آنے پر گرین ٹی وی پہ لائیں گے. دیکھیے پاکستان میں جو وزارت داخلہ ہے یہ عام طور پہ نیکسٹ ٹو پرائم منسٹر سمجھی جاتی ہے, کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ سے ایسے سینئر لوگوں کو وزیر داخلہ لگایا جاتا ہے جو پرائم منسٹر کے بعد معاملات کو دیکھتے بھی ہیں, سنبھالتے بھی ہیں اور پولیٹیکلی امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں. آپ پہلے دیکھ لیجئے چودھری نثار صاحب رہے, پھر احسن اقبال صاحب رہے, اس سے پہلے شجاعت حسین صاحب وزیر داخلہ رہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں, مطلب مضبوط لوگ جو ہیں وزارت داخلہ, رحمان ملک صاحب رہے, وہ بڑے کلوز تھے آصف علی زرداری صاحب کے پاس کے نزدیک تھے, تو اس وجہ سے وزارت داخلہ ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ سمجھی جاتی ہے. لیکن جہاں تک جو شیخ رشید صاحب کی وزارت داخلہ سنبھالنے کا معاملہ ہے, تو اس میں ایکچولی شیخ رشید صاحب آخری امیدوار یا واحد امیدوار نہیں تھے. اچھا, جو پرائم منسٹر چاہتے تھے کہ سب سے پہلے یہ جو وزارت, آپ یوں کہہ لیجئے کہ اگر اس کے لیے کوئی دلچسپی دکھائی تھی تو وہ فواد چودھری صاحب نے تھوڑی سی دکھائی تھی. اچھا, اور ایک موقع آیا جب وزارت داخلہ جو ہے ان کو ملنے لگی, تو فواد چودھری صاحب نے ایک شرط رکھ دی وزیر اعظم کے سامنے. انہوں نے کہا جی کہ جناب یہ شرط پوری کر لیں تو میں حاضر ہوں, جو کام کہیں. وزیر اعظم نے پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیں کیا شرط ہے. انہوں نے کہا جی شہزاد اکبر صاحب کو وزارت داخلہ سے نکال دیں, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گاڑی کے دو ڈرائیور ہوں. انہیں آپ کو یاد ہوگا وزارت اطلاعات بھی اسی وجہ سے انہوں نے چھوڑی تھی کہ اس وقت بھی 2-3 بلکہ 4-5 ڈرائیور تھے. تو انہیں ان سے وزارت اعلیٰ انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے مجھ سے یہ وزارت اطلاعات لے لیں. اب پھر یہاں پر یہ معاملہ جب آیا شہزاد اکبر صاحب پہ, تو شہزاد اکبر صاحب کا معاملہ وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں یہ تو پھر ہم اس کو فی الحال نہیں ہٹا سکتے ان کو. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ ان کے ساتھ میں یہ وزارت بھی نہیں قبول کروں گا. دوسری وزارت کی آفر جو کی گئی تھی وہ کی گئی تھی ابھی جو ہمارے ساتھ تھے شفقت محمود صاحب. شفقت محمود صاحب نے کہا جناب میں نے اپنا ایک تو وزارت داخلہ جو ہے, ایک تو میں شاید آئی ایم ناٹ کٹ فار اٹ, دوسرا یہ ہے کہ جو یہ میں تعلیم کے اوپر جو کچھ کر رہا ہوں مجھے یہ کرنے دیں. اور obviously تعلیم کے اوپر انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے, لوگوں کو یکساں نصاب پہ اکٹھا کیا ہے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. تو دوسرا آپشن وہ تھی, تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ کا ویژن میں وہاں جہاں نافذ کر رہا ہوں وہاں پہ نہیں کر پاؤں گا. تو پھر وزارت داخلہ جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کو ملی. اور اس کے پیچھے کنسیڈریشن یہ تھی کہ آخر شیخ رشید صاحب کیوں کسی اور کو کیوں نہیں ملی, اور اعجاز شاہ صاحب سے گئی کیوں. اعجاز شاہ صاحب کا ہیلتھ کا مسئلہ ہے, اور انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میں شاید یہ سارے فرائض جتنی تندہی سے ادا کرنے چاہیے وہ نہیں کر پاتا. تو شیخ رشید صاحب کا وزیر اعظم کا خیال یہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی چونکہ معاملات کو سمجھتے ہیں تو پولیٹیکلی یہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی ہینڈل کر سکتے ہیں اور چیزوں کو نرمی سے چلا بھی سکتے ہیں. اعجاز شاہ صاحب آپ کو پتہ ذرا سختی سے ہینڈل کرتے تھے, تو یہ کشمیری چائے سے بات شروع کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہتر آپشن ہے اور شیخ صاحب کے لیے نیک تمنائیں ہماری. صحیح, آپ کی نظر میں بھی شیخ صاحب بہتر آپشن ہے وزارت داخلہ کے لیے؟ دیکھیے شیخ صاحب, میں فواد چودھری صاحب کا جو بھی حبیب صاحب نے نام لیا, میرا خیال ہے کہ بہت اچھی آپشن ہوتے ہیں. ان کی ایک تھوڑی سی ایڈوانٹیج بھی تھی کہ شیخ صاحب ایفیکٹولی حالانکہ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں لیکن پی ٹی آئی میں نہیں ہے. شیخ صاحب کی ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور داخلہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ منسٹری ہے. وزارت خارجہ, وزارت داخلہ, قانون, وزارت فائنانس, وہ 4 ایسی منسٹریز ہیں جن کو کہ بالکل ہی جو بھی وزیر اعظم کے رائٹ ہینڈ مین ہوں ان میں سے یوزلی لگایا جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بہت ہی ایک اچھی چوائس ہوں گے, خاص طور پہ اگر وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر سکیں. دیکھیں آنے والے دنوں کے اندر ایک تو اگر کوئی آپس میں تناؤ نہ ہو, سیاست میں تناؤ نہ ہو, اگر جلسے جلوس نہ ہو رہے ہوں, اگر ہر طرف سکون ہو, تو بھی وزارت داخلہ کا ایک بڑا امپورٹنٹ پاکستان کے اندر کام ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے ہمارا, جو کہ ٹیررزم سے ریلیٹ کرتا ہے, جو کہ انٹرنل سیکیورٹی سے ریلیٹ کرتا ہے, اس میں وزارت داخلہ, وزیر داخلہ اور ان کی وزارت کے دیگر لوگوں کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ایف آئی ایس کے نیچے آتی ہے, اسلام آباد کی پولیس اس کے نیچے آتی ہے, دیگر جو سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس کے اوپر ان کا بڑا اختیار ہوتا ہے. تو اگر کوئی آپس میں تناؤ نہ ہو سیاست میں, تو بھی وزارت داخلہ کا پاکستان کے اندر ابھی فورسیبلی یہ ٹیررزم کی ویو کے لحاظ سے جو ہماری دیگر بارڈرز کے اوپر سیکیورٹی ہے اس کا جو امپیکٹ اندر ہوگا, کیا ہم کل کو خدا نخواستہ واپس یہاں پہ کوئی دھماکے تو نہیں ہوں گے یا کوئی ٹارگٹ کلنگز تو نہیں ہوں گی, وزیر داخلہ کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. آپ کو یاد ہوگا
کہ وزیر داخلہ جب چودھری نثار صاحب تھے تو انہوں نے اس طرح کی بھی بات کی کہ کچھ ایسے مسائل پاکستان کو درپیش ہے سیکیورٹی ریلیٹڈ جن کا صرف 3-4 لوگوں کو ادراک ہے، جن میں سے وہ ایک خود تھے، ایک وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے کہا 2 عسکری لوگ تھے. لیکن کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کانفرنٹیشن ہو جائے، خدا نخواستہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا رول کیا ہوگا، پولیس کہاں تک روکے گی، کیا کوئی اس کے اندر کانفرنٹیشن تو نہیں ہوگی، کیا اس میں کوئی شدت تو نہیں آئے گی، اللہ کرے نہ آئے. اس کے اندر بھی وزارت داخلہ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہمیں اپنی پوری دعاؤں کے ساتھ شیخ رشید صاحب کو دینا چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں اگر وزیر اعظم کے علاوہ اس وقت سویلین سائڈ کے اوپر کوئی سخت رول ہے تو وزیر داخلہ. میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتا دوں کہ وہ واقعہ جس نے وزارت داخلہ کا فیصلہ کر دیا کہ اس کو چینج کرنا ہے، وہ واقعہ میں آپ کو بتا دوں مفتی صاحب، بریک کے بعد سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور سنیں گے حبیب صاحب کیا واقعہ سنوانے والے ہمیں. آئی جی بھی شامل تھے، ڈی آئی جی بھی شامل تھے، چیف کمشنر بھی شامل تھے. ان سب نے فون کیا جناب. پہلے پولیس نے سب سے پہلے چیف کمشنر کو فون کیا، جناب چیف کمشنر صاحب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں وزیر داخلہ سے بات کریں. وزیر داخلہ صاحب کو فون، انہوں نے کہا یار اچھا پالیسی کی ہے ویسے؟ انہوں نے کہا ہیں جی. انہوں نے کہا جی آپ بتائیں، ہم تو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہیں، آپ پالیسی بتائیں گے. انہوں نے کہا اچھا میں تھوڑی دیر بعد دسنا. اچھا جناب تھوڑی دیر بعد دسنا، فون ہی نہیں اٹھایا. جناب وہاں سے پھر دوبارہ رابطہ پولیس والے کر رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں. انہوں نے کہا اللہ دنائے سان دس دیو کوئی کہ جناب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ لوگ یہاں بیٹھنے ہیں، کنٹینمنٹ کیسے کرنی ہے، سب کچھ کیا ہونا ہے، فورس ہوگا نہیں ہوگا. تو جناب وزیر اعظم ہاؤس سے، ظاہر وزیر اعظم ہاؤس اس طرح کے معاملات میں تو بڑی دیر بعد آتا ہے، تو وہاں سے بھی جواب آتے آتے کافی ٹائم لگ گیا. تو وہ ایک یوں کہیے کہ ایک انارکی سی کیفیت، ایک انٹرنل انارکی سی کیفیت جو سسٹم کے اندر پھیل گئی. تو پھر وزیر اعظم پھر انہوں نے وہ یکسو ہو گئے کہ اب ہمیں وزارت داخلہ میں تبدیلی کرنی چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، اس واقعے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے بہت ساری چیزیں لائنز خود سیدھی کر لی ہیں. مثال کے طور پہ اب آئی جی پہ بھی نظر وزیر اعظم کی بھی، اور آئی جی کا فون بھی وزیر اعظم براہ راست لے سکتے ہیں. اسی طرح چیف کمشنر کے ساتھ بھی معاملات انہوں نے خود رکھے کہ اپنے دارالحکومت میں جو پچھلے دنوں یہ کیوس ٹائپ ایک سچویشن ہوئی، ایڈمنسٹریٹو کیوس ہوا، تو اس کے بعد وزیر اعظم نے یہ پھر فیصلہ کیا کہ اب جو وزارت داخلہ ہے اس میں میرا ایک میننگ فل انپٹ ہوگا. تو لہٰذا جو ہمارے نئے وزیر داخلہ ہیں ان کی کارکردگی پر بھی کافی نظر ہوگی ہمارے وزیر اعظم کی. میں صرف ایک گزارش کروں کہ میں نے پہلے تھوڑا سا بات کی کہ وزیر داخلہ کے بہت سے دیگر، ایک تو یہ ہرزہ سرائی ہے جو کہ اپوزیشن کے ساتھ چل رہی ہے، جو کہ خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں زیادہ ہو سکتی ہے. ہمارے نیشنل ایکشن پلان کے کچھ پرسپیکٹیوز ہیں، ٹیررزم کے پرسپیکٹیوز ہیں. ہم نے بھی ریسنٹلی دیکھا ایک بڑی انٹرنیشنل خبر بریک ہوئی ہے EU ڈس انفارمیشن والی، ہندوستان ریلیٹڈ. اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہماری انٹرنل سیکیورٹی سے ریلیٹ کرتی ہیں. اللہ کرے کہ ایک فعال وزیر داخلہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ سکے، کیونکہ ہمارے باہر کے بھی بہت خطرات. کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.